शब मेराज का वाक़या। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को देखा, कायनात क्यों रुक गई। शब मेराज के आने से पहले पहले ये वाक़या ज़रूर सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करे अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। वाक़या मेराज अल्लाह ताला के कुदरतों के निशानियों में से एक निशानी है जो चशमज़दन में बज़ाहिर रुनुमा हुआ, लेकिन हकीकत में उसने कितना वक्त लगा ये अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। अल्लाह ताला ने उस वाक़े में अपने महबूब पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कुदरत कामिला का मुशाहिदा कराया। वाक़या मेराज ऐलान नबूवत के 10वीं साल और मदीना हिजरत से 1 साल पहले मक्का में पेश आया। माह रजब के 27वीं रात है। अल्लाह ताला फरिश्तों से इरशाद फरमाता है, ए फरिश्तों, आज के रात मेरे इताअत व बंदगी छोड़ दो और आज के रात जन्नतुल फिरदौस को लिबास और जेवर से आरास्ता करो। मेरे फरमान बरदारी का कुला अपने सर पर बांध लो। ए जिब्राइल, मेरा ये पैगाम मिकाइल को सुना दो कि रिज़्क़ का पैमाना हाथ से अलहदा कर दे। इसराफिल से कह दो कि वो सूर को कुछ देर के लिए मौक़िफ़ कर दे। इज़राइल से कह दो कुछ देर के लिए रोहों को कब्ज़ करने से हाथ उठा ले। रिज़वान से कह दो कि वो जन्नतुल फिरदौस के रूहों से कह दो कि आरास्ता और फिरास्ता हो जाए और जन्नत के महलों के छतों पर सफ बस्ता कड़े हो जाए और जन्नत के जो महल है उनके छतों पर उस तरह से कड़े हो कि यो मालूम हो जैसे सर बस्ता कड़े है। मशरिक़ से मग़रिब तक जिस कदर कब्र है उनसे अज़ाब ख़त्म कर दिया जाए। आज के रात शब मेराज मेरे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तक़बाल के लिए तैयार हो जाओ। आज के इस वीडियो में वाक़या मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान व हदीस और सीरत की रोशनी में बयान किया जाएगा। चशमज़दन में आलम वला का नक्शा बदल जाता है। हुक्म मेरा भी हुआ, एज़ा इब्राहिम अपने साथ 70,000 फरिश्ते ले जाओ। हुक्म इलाही सुनकर जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम सवारी लेने जन्नत में जाते हैं और अपने ऐसे सवारी का इंतखाब किया जो आज तक कैसे शहंशाह को भी मैसर न हुई होगी। मैसर होना तो दूर के बात है, देखे तक न होगी और देखना तो दूर के बाद सोचे तक न होगी। उस सवारी का नाम बुराक है। तफसीर रूहुल बयान में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बुराक पर कोई सवार नहीं हुआ। माह रजब के 27वीं शब कैसे कदर पर के अफराद है, मतलब बिल्कुल साफ है। फिजाओं में अजीब से किफियत तारी है। रात आहिस्ता आहिस्ता कैफ व निशाद के मस्ती में मस्त होती जा रही है। सितारे फोरे आब व ताब जिस साल झुलमुला रहे हैं। पूरी दुनिया पुरसकूत और खामोशी का आलिम तारी है। निसब शब गुजरने को ही के यकाएक आसमानी दुनिया का दरवाज़ा खोलता है। अनवारुल व तजलियात के जलवे समेटे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नूरानी महलूक के जुर्मट में जन्नती बुराक के लिए आसमान के बुलंदियों से उतरकर हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर तशरीफ़ लाते हैं, जहाँ माई नबूवत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महरख्वाब है। आन के बन के दिल बेदार ले आराम फरमा रहे हैं। हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम हाथ बांधे खड़े हैं और सोच रहे हैं कि अगर आवाज़ देकर जगाया तो बेहद भी हो जाएगी। फिक्रमंद है कि मिराज के दुल्हे को कैसे बता किया जाए। उस वक्त हुक्म रही होता है, ए मेरे जिब्राइल, मेरे महबूब के कदमों को चूम ले ताकि तेरे लबों के ठंडक से मेरे महबूब के आँख खुल जाए। उसी दिन के वास्ते मैंने तुझे काफूर से पैदा किया था। हुक्म सुनते हैं जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और अपने काफूरी होंठ महबूब दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कायनात से मस कर दे। ये मंजर बस कैसे कदर हसीन होगा जब हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने फहर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को बोस दिया। हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम के होंठों के ठंडक
پا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں، اے جبرائیل امین علیہ السلام کیسے آنا ہوا؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدائے بزرگ و برتر کے طرف سے بلاوے کا پروانہ لے کر حاضر ہوا ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے چلے، زمین سے لے کر آسمانوں تک سارے گزرگاہوں پر مشتاق کے دید کا ہجوم ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ معراج نبوت میں یہ بات درج ہے۔ چنانچہ آپ نے سفر کی تیاری شروع کی۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور دل کو کھول دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے میرا سینہ چاک کیا۔ سینہ چاک کرنے کے بعد میرا دل نکالا، پھر میرے پاس سونے کا ایک تشت لایا گیا جو ایمان و حکمت سے لبریز تھا۔ اس کے بعد میرے دل کو دھویا گیا، پھر وہ ایمان و حکمت سے لبریز ہو گیا۔ اس قلب کو سین آیا اقدس میں اس جگہ پر رکھ دیا گیا۔ بخاری شریف کے جلد نمبر اول میں صفحہ نمبر 568 پر یہ بات درج ہے۔ مسلم شریف کے بات کی جائے تو جلد اول صفحہ نمبر 92 پر یہ بات ہے کہ مسلم شریف میں ہے، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے سینہ صاف کرنے کے بعد قلب مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا اور سینہ مبارک میں رکھ کر سینہ بند کر دیا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کل ہر قسم کے قدسی پاک اور بے عیب، اور اس نے دو آنکھیں ہیں جو دیکھتے ہیں اور دو کان ہے جو سنتے ہیں، دو کان ہے جو سنتے ہیں۔ یہ فتح البخاری کی روایت ہے، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 610 پر۔ سینہ اقدس کے شکست کے جانے میں کئی حکمتیں ہیں، جن میں ایک حکمت یہ ہے کہ قلب اطہر میں ایسے قوت قدسی شامل ہو جائے جس سے آسمانوں پر تشریف لے جانے اور عالمی سماوات کا مشاہدہ کرنے بالخصوصی دیدار الہی کرنے میں کوئی وقت اور دشواری پیش نہ آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور پر امام دیا گیا۔ اللہ کا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، شب معراج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو امامہ شریف پہنایا گیا وہ امامہ مبارک حضرت آدم علیہ السلام کے پیدائش سے 7000 سال پہلے کا تیار کیا ہوا تھا۔ 40,000 ملائکہ اس کے تعظیم و تکریم کے لیے اس کے ارد گرد کھڑے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور کے ایک چادر پہنائی، زمرد کے نالین مبارک پاؤں میں زیتون فرمائی، یاقوت کے کمر بادہ۔ یہ بھی معراج النبوت صفحہ نمبر 601 پر یہ بات درج ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق کا حلیہ بیان کرتے ہوئی ارشاد فرمایا، سینہ سرخ یاقوت کے مانند چمک رہا تھا، اس کے پشت پر بجلی گونجتی تھی، ٹانگیں دم مرجان سر اور اس کے گردن یاقوت سے بنائی گئی تھی۔ بحشت زین اس پر کیسے ہوئی تھی جس کے ساتھ سرخ یاقوت کے 2 رکعت ویزہ تھے، اس کے پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ چند لمحوں کے بعد وہ وقت بھی آ گیا کہ سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر تشریف فرما ہو گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رکاب تام لی، حضرت میکائیل نے لگام پکڑ لی، حضرت اسرافیل نے ظلم کو سنبھالا۔ حضرت امام کاظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے معراج کے رات 80,000 فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں طرف اور 80,000 بائیں طرف تھے۔ پیدا فرشتوں کے درود و سلام کے صداؤں سے گونج اٹھی اور آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود و سلام کے گونج میں سفر معراج کا آغاز فرماتے ہیں۔ اس واقعے کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس طرح بیان فرمایا ہے کہ وہ ذات اور نقص اور کمزوروں سے پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب اور مکرم بندے کے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے، جس کے گرد گناہ کو ہم نے ببرکت بنا دیا ہے
تاکہ ہم اس بندے کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ سورۃ بنی اسرائیل کے یہ آیات کا درجہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت شان و شوکت سے ملائکے کے جلوس میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہ گھڑی کیسے قدر دل نواز تھی کہ جب مکہ سے لامکہ تک نور ہی نور پھیلا ہوا تھا، سواری بھی نور تو سوار بھی نور، باراتی بھی نور تو دلہا بھی نور، میزبان بھی نور تو مہمان بھی نور، نوریوں کے اے نوری بارات، فلک بوس پہاڑوں میں آب و بیابان، ریگستان ہو، جنگل اور چٹیل میدان اور سرسبز اور شاداب وادیوں پر حدر ویرانوں پر سے سفر کرتے ہوئے وادی بسا میں پہنچتی ہے، جہاں بے شمار درد ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں ارد گرد 2 رکعت نفل ادا کیجیے۔ یہ آپ کے ہجرت کا مدینہ طیبہ ہے۔ نفل کی ادائیگی کے بعد پھر سفر شروع ہوتا ہے۔ راستے میں ایک سرخ ٹیلہ آتا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کے رات میں سرخ ٹیلے سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہاں موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے اور وہ اپنے قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے بیت المقدس بھی آ گیا جہاں قدسیوں کا جمع پھر سلامی کے لیے موجود ہے، علماء خوش آمدید کہنے کے لیے اور تقریباً 1,24,000 انبیاء اور مرسلین استقبال کے لیے بے چین اور بے قرار کھڑے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر تشریف فرما ہوئی جسے باب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ایک پتھر کے پاس آئے جو اس جگہ موجود تھا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اس پتھر میں اپنے انگلی مار کر اس میں سوراخ کر دیا اور براق کو اس نے باندھ دیا۔ یہ تفسیر ابن کثیر کے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 7 پر درج ہے۔ آفتاب نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ میں داخل ہوتے ہیں۔ شہر حرم میں فلک تک نور ہی نور چھایا ہوا ہے، ستارے مانند پڑ چکے ہیں، قدسی اسلامی دے رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اذان دے رہے ہیں۔ تمام انبیاء اور رسول سخت کھڑے ہو رہے ہیں۔ جب صفیں بن چکے تو امام الانبیاء فخر دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت فرمان تشریف لاتے ہیں۔ تمام انبیاء اور رسول امام الانبیاء کے اقتداء میں 2 رکعت نماز ادا کر کے اپنی نیاز مندی کا اعلان کرتے ہیں۔ ملائکہ اور انبیاء سب کے سب سر تسلیم ہم کی ہوئی کھڑے ہیں۔ بیت المقدس نے آج تک ایسا دل نواز منظر اور روح پرور سما نہیں دیکھا۔ وہاں سے عظمت و رفعت کے پرچم پر بلند ہونے شروع ہوتے ہیں۔ درود و سلام سرفزا ایک مرتبہ پھر گونج اٹھتی ہے۔ سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوری مخلوق کے جرمٹ میں آسمان کے طرف روانہ ہوتے ہیں اور یہاں سے پھر وہ واقعہ معراج شروع ہوتا ہے۔ یہاں سے پھر وہ معاملہ شروع ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر مجھے اوپر لے جایا گیا۔ وہ رات کے رفتار کا ایک عالم تھا جہاں نگاہ کی انتہا ہوتی، وہاں براق کا پہلا قدم ہوتا، فوراً ہی پہلا آسمان ہو گیا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دربان نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دربان نے کہا مرحبا، دروازے انہی کے لیے کھول جائے گی۔ چنانچہ دروازہ کھولا گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہیں بتایا گیا کہ آپ کے جلیل القدر فرزند ہے، ختم المرسلین ہے، یہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دادا جان کہہ کر آدم علیہ السلام کے بارگاہ میں سلام ارشاد فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جواب
بھی غرض کیا اور اپنے عظیم فرزند کو دعاؤں سے بھی نوازا۔ اس کے بعد مہمان عرش حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسرے آسمان کے طرف اٹھایا گیا۔ پہلے آسمان کے طرف بواب نے دوسرے آسمان کا دروازہ کھولا۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس یادگار ملاقات اور آسمان کے ملکوتی مشاہدات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیسرے آسمان کے بٹھایا گیا۔ تیسرے آسمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد سیدنا نوح علیہ السلام۔ تیسرے آسمان شہادت نورانی کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چوتھے آسمان پر پہنچایا گیا۔ چوتھے آسمان پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے کرائے گی۔ اس طرح حضرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج طے کرتے ہوئے پانچویں آسمان پر پہنچے تو وہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چیف چشمان مقدس و بار ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور ربط کو دیکھ کر رشک کے آنسو جھلک پڑی۔ آپ کی زبان بس اختیار نکلا کہ خدائے بزرگ و برتر کہ اے وہ برگزیدہ رسول ہے جن کی امت کو میرے امت پر شرف عطا کیا گیا۔ میری امت پر جیسے بزرگی عطا ہوئی یہ وہی رسول برحق ہے جن کی امت کو میرے امت کے مقابلے میں کثرت کے ساتھ جنت میں داخل کیا گیا۔ مہمان ذی حشر حضور رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تخلیق میں واحد ہستی ہے جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ سدرۃ المنتہا تک سفر کیا۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو 5 نمازوں کا تحفہ عنایت کیا۔ معراج کا واقعہ جس رات پیش آیا اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر مقیم تھے۔ آپ نے یہ بات لوگوں کو بتائی تو سب نے اسے ہلکا لیا اور مشرکین طعنہ دینے لگے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات آسمان گئے ہیں۔ سب نے تردید کی۔ پھر جب لوگوں نے حضرت ابوبکر کو اس واقعے کے متعلق آگاہ کیا تو ابوبکر نے فوراً تصدیق کرتے ہوئے کہا کیا یہ بات رسول اللہ نے بتائی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں بالکل۔ ابوبکر نے کہا رسول اللہ نے بتائی ہے تو پھر سچ ہے۔ حضرت ابوبکر کے اس بات نے رسول اللہ کو بہت متاثر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو صدیق کا لقب دیا۔ مکہ کا ایک شخص شام اور فلسطین زیادہ سفر کیا کرتا تھا، آیا اور بولا اگر آپ واقعی راتوں رات مسجد اقصیٰ اور پھر آسمانوں میں گئے ہیں تو مجھے مسجد اقصیٰ کا پتہ ہے، میں آپ سے سوالات پوچھتا ہوں، آپ جواب دیں۔ پھر اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسجد اقصیٰ اور اس کے حد و حال کے متعلق بے شمار سوالات کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے ٹھیک جوابات دے۔ اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب درست قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے پردے میں بات کرنے کا شرف حاصل کیا تو ہر کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ کائنات کے افضل ترین رات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازیں بطور تحفہ دی جن کی تعداد بہت بعد میں کم کر کے 5 کر دی گئی۔ اللہ پاک ہمیں دین کا پیروکار بنائے اور ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کرے اور مرحبا اسلامک ٹی وی چینل کو ضرور سبسکرائب کرے۔ بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے